Assalamu alaikum dear student, this is Dr. Rahman Lee, University of Peshawar. आज के इस लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर नंबर 2 फॉर द कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईसीटी में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के हवाले से डिस्कस करेंगे. हार्डवेयर हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड प्रोसेसर डिवाइसेस होते हैं मेनली, जिसमें आज के लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल हम पढ़ चुके हैं उसमें, और फंडामेंटल में के सारे लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे लेक्चर आप देख लें बिफोर कमिंग टू दिस चैप्टर. अपकमिंग लेक्चर से भी आप इस तरह ट्यून रह सकते हो. तो इन हार्डवेयर में से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कवर करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसर और कुछ अदर डिवाइसेस भी होते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि कंप्यूटर जो डाटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं और आउटपुट जनरेट करके हार्ड फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म में हमें प्रोवाइड करके दे देते हैं. मेमोरी हमारे पास डाटा को परमानेंट या टेम्पररी तौर पे स्टोर करते हैं, और प्रोसेसर वही कंपोनेंट होता है जो कि इस हमारे लिए कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करके देते हैं. कुछ अदर भी डिवाइसेस होते हैं जो कि कनेक्टिविटी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा. तो आज की इस लेक्चर का फोकस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर है. जिस तरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो हम अपने घरों में अपने लैब में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह का एक कम्बिनेशन होती है. टावर केस होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन, इन दीज आर द सम ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस. तो इनको हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से कवर कर चुके हैं. इस लेक्चर को आप फॉलो कर लें. चैप्टर 1 पार्ट फर्स्ट में हम डिटेल से कवर कर चुके हैं. जस्ट टू हैव अ क्विक रिव्यू, अगर इस कंप्यूटर को हम ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, यानी कंपोनेंट वाइज हम कंपोनेंट लेवल के डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट कर दें, तो इसमें हमारे पास ये इनपुट डिवाइसेस हो गए, ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और ये जो हमारे पास जो केस यहाँ पे आता है, इस केस को ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे ये सारे, ये डिस्प्ले स्क्रीन, माउस और स्पीकर, कीबोर्ड, और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं. फिर ये जो पूरा बॉक्स है, ये हमारे पास ये वाला बॉक्स रहता है. इस बॉक्स के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मेमोरी यूनिट और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर ही होते हैं. तो ये मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हमारी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स का हिस्सा है, जिसमें हम उनको कवर करेंगे. इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से. तो इनपुट डिवाइसेस वही होते हैं, आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, जो कि कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करके दे देते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वही होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से जो आउटपुट मिल जाते हैं वो हमें एज अ रिजल्ट मिल जाती हैं. अब इनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग एरिया में लाई करते हैं, जिनको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दोनों के तौर पर यूज़ किया जा सकता है. जिस तरह के आजकल हमारे स्मार्टफोन है, तो उसमें टच ये जो स्क्रीन है, ये इनपुट के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, और हमारे सामने जो है आउटपुट भी हमें इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाते हैं. इस तरह USB स्टिक है, जिसके मदद से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर फाइलों को एक जगह से ला के इसमें कॉपी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए दे सकते हैं. तो वो इज एन इनपुट, और जब प्रोसेस डेटा को कंप्यूटर से लेके हमें एज एन आउटपुट हम USB ड्राइव में, स्टैक में सेव कर देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट के तौर पे भी काम करते हैं. इस तरह फैक्स मशीन है, जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट को सेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे उसको फैक्स मशीन में रख देते हैं, तो इज एन इनपुट, और वहाँ पे जो फैक्स मशीन में उसी की कॉपी जो है निकलती है, तो इज एन आउटपुट. तो ये इनपुट आउटपुट दोनों के तौर पर कुछ डिवाइसेस जो है वो यूज़ होते हैं. अब इनपुट डिवाइसेस को अगर हम देखें, तो आजकल हम अपने इर्द गिर्द जितने भी ये सारे डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, और ये माउस, और ये जॉयस्टिक, और ये अगर हम ले लें, ये टच स्क्रीन्स वगैरह हो गई, ये लाइट पेन, और ये सारे, तो ये हमारे पास क्या है, बारकोड रीडर्स और ATM मशीन, और ये सारे कैलकुलेटर्स, और इस तरह ये हमारे पास इनपुट
ڈیوائسز میں آتے ہیں. انپٹ ڈیوائسز کا کام کیا ہوتا ہے کہ انپٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو انٹو دا کمپیوٹر, اور اس کی مدد سے ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی بچوں کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے اس سے ہم کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ود دا ہیلپ آف دیز انپٹ ڈیوائسز. تو یہ انٹریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب یہ اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں تو مختلف لحاظ سے ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. موڈیلٹی یعنی موڈ آف انپٹ کے حوالے سے ہم ان کو کچھ ڈیوائسز موشن ڈیوائسز, آڈیو ڈیوائسز اینڈ ویژول ڈیوائسز میں ہم بھی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ اس طرح ڈیوائڈ کر لیں. اور موشن میں ہم ماؤس کو ڈال سکتے ہیں, آڈیو میں ہم جو ہے ہم اسپیکر کو ڈال سکتے ہیں, ویژول میں ہم کیمرہ کو ڈال سکتے ہیں اس طرح. تو یہ انپٹ آؤٹ پٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر یہ ان تین ماڈیلٹی کے بیس پہ بھی ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے ٹائپ آف انپٹ کے حوالے سے ہم ان کو ڈسکریٹ اور کنٹینیوس دو گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ڈسکریٹ وہی جس طرح کی بورڈ ہے تو ہم کی کو پنچ کر دیتے ہیں, کوئی کنٹینیوس موومنٹ جو ہے وہ ڈینوٹ نہیں ہو رہی ہے, ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے, تو یہ کنٹینیوس انپٹ ڈیوائسز میں آ جاتے ہیں. اس طرح اگر ہم ماؤس کے موومنٹ کو ماؤس ہم لے لیتے ہیں اور اس طرح ہم ان کو گھماتے ہیں تو وہ پوری اسکرین کے اوپر جو پوری پاتھ ہے ان کو فالو کر دیتے ہیں, کنٹینیوس میں آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ان ڈیوائسز کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈگری آف فریڈم کے حوالے سے کہ ان میں جو موومنٹ ہے 2 ڈائمینشنل ہے, 3 ڈائمینشنل ہے, 4 ہے, 5 ہے, کتنے ڈائمینشنل ہے. تو 2 ڈائمینشنل جس میں ٹریڈیشنل جو ماؤس آتے ہیں 2 ڈائمینشنل میں آتے ہیں. 3 ڈائمینشنل اس میں جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ کی جو اپلیکیشن ہے سافٹ ویئر اس میں یہ یوز ہوتی ہے 3 ڈائمینشنل. اور آج کل جو ورچوئل ریئلٹی ہے اس میں ورچوئل ریئلٹی میں آپ کو 360 ڈگری اور اس کی ویو دی جاتی ہے, تو اس میں 6 ڈائمینشنل کیمرہ یہ یوز کی جاتی ہے. تو یہ وہ 6 ڈائمینشن ہے, 3 ایکسز, اور پھر ان کے جو رول اور یا اور پچ اور یہ ان کے جو مختلف ادر مومنٹس ہیں ان کو 6 ڈائمینشن میں رکھا گیا ہے. یہ تو ایک کائنڈ آف کیٹیگرائزیشن ہو گئی. ایک اور کائنڈ آف کیٹیگرائزیشن بھی ہم انپٹ ڈیوائسز کی کر سکتے ہیں, اور اگر ہم ان کو کہیں تو ٹائپ بیسڈ ڈیوائسز جس میں ہم انپٹ کرتے ہیں, ٹائپنگ کرتے ہیں. اور ہیپٹک ڈیوائسز, تو ہیپٹک ڈیوائسز میں پھر یہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو سینس آف ٹچ ہے, جو آپ ٹچ کرتے ہو کسی چیز کو جو فیل ہوتا ہے, تو ورچوئل ریئلٹی انوائرمنٹ میں جس طرح آپ گلوز لیتے ہو آپ, اور فنگر کے اوپر جو گلوز چھوٹے سے یہ آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, تو ان کے اوپر آپ کی سینسیشن فیل ہوتی ہے جب آپ ان کو یوز کرتے ہو. تو یہ سینس آف ٹچ ٹیکنالوجی والے انپٹ ڈیوائسز کو ہم ہیپٹک ٹیکنالوجی والے کہتے ہیں. اسی طرح امیج بیسڈ ڈیوائسز جس میں اسکینر ہو گیا, اس میں آئی پیڈ, OCR جو آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن ہے, یہ سارے امیج بیسڈ انپٹ ڈیوائسز میں آتے ہیں. تو یہ کیٹیگرائزیشن ان کی ہو جاتی ہے. ایک اور کیٹیگرائزیشن ہم پوائنٹنگ ڈیوائسز جس طرح ماؤس ہے پوائنٹ کر دیتے ہیں, ٹچ بیسڈ ڈیوائسز جو ٹچ اسکرین ہے. آج کل جو کہ لیٹسٹ اسکرین ٹیکنالوجی ہے انپٹ کے لیے, اس کو سرفیس کمپیوٹنگ کی مدد, سرفیس کمپیوٹنگ کو یوز کر کے ان کو ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان انپٹ اسکرینس کو. سب سے پہلے یہ جو اسپراؤٹ یہ اسکرین ہے کمپیوٹر ہے, HP نے 2014 میں لانچ کی تھی, اور اس میں انفراریڈ کیمرہ یوز ہوتا ہے, اور ایک ڈسپلے اسکرین ہوتا ہے, اور ایک اسکرین کے اوپر پروجیکٹر ہوتے ہیں. تو جو بھی ریئل ورلڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنونشنل ہمارے پاس GUIs ہوتے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیسز, اس پہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, فولڈر ہوتے ہیں, آئیکنز ہوتے ہیں, بٹنز ہوتے ہیں, تو ان کو یونیک ایلیمنٹس کے ساتھ یہ سرفیس کمپیوٹنگ ہے اس پہ کنورٹ کیا جاتا ہے. یعنی انسٹیڈ آف کی بورڈ اینڈ ماؤس the user interact with a surface. اور جو یہ کس میں مدد کرتے ہیں, اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ آبجیکٹ وہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اسکرین کے اوپر, تو آئیکنز وہاں بھی فیل ہو رہی ہے. یہ انفراریڈ کیمرہ کی مدد سے ان کو ڈسپلے انپٹ کروایا جاتا ہے ٹو دس کمپیوٹر فرام دس سرفیس. اس سرفیس سے ان کو انپٹ کیا جاتا ہے ٹو دس کمپیوٹر یوزنگ دس انفراریڈ کیمرہ.
نہ کہ کی بورڈ کے مدد سے اور نہ کہ ماؤس کے مدد سے کچھ ڈیٹا کو انپٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو سرفیس کمپیوٹنگ ڈیوائسز کہتے ہیں. اچھا, اب یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہے کمپیوٹر ان کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی ڈیوائس یا کوئی کمپوننٹ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے تو پہلے کمپیوٹر کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی نئی ڈیوائس جو ہے وہ اٹیچ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کمپیوٹر میں ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر یوز ہوتا ہے. اس IOC کے نام سے اس کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ انٹرفیس بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ان پٹ ڈیوائسز کو ان کی انٹرفیسنگ کرواتے ہیں ٹو دا ریسٹ آف دا پارٹس آف دا کمپیوٹر. تو ان پٹ آؤٹ پٹ انٹرفیسز یا IOC ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر, یا ان کو پیریفرل ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر بھی کہتے ہیں. تو PIOC پیریفرل, جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ان کو پیریفرل ڈیوائسز بھی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے PIOC بھی کہتے ہیں. یہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے بیک پہ دیکھیں تو یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ان سائڈ ٹو دا مدر بورڈ. اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کہتے ہیں, جس کی مدد سے ہم سارے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو مدر بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. یہ انٹرنلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ انٹرنلی مدر بورڈ کے اوپر اس طرح نظر آتا ہے. اس کا جو باہر پورٹ والا سائڈ ہے وہ آپ کو اس طرح یہ اس کا انٹرفیس ہے. اب یہ جو IO کنٹرولر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کی مدد سے ہم ڈیٹا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی مدد سے جب بھی ہم ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں تو وہ ان پٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ یا میموری میں جائے گا یا وہ ڈیٹا یا وہ کدھر جائے گا یا وہ پروسیسر پہ جائے گا, لیکن پہلے میموری سے ہو کے پروسیسر پہ جاتا ہے. اب تو یہ IO ماڈیول جس کو ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کہتے ہیں, یہ ان پٹ آؤٹ پٹ پیریفرل ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ ہوگا. آگے یہ اس کا جو انٹرنل یہ جو ڈیوائس ہے یہ آگے مدر بورڈ پہ مختلف پاتھس ہوتے ہیں, لائنز ہوتے ہیں, جن کو ایڈریس ڈیٹا اینڈ کنٹرول لائنز کہتے ہیں یا بسز کہتے ہیں. تو اس کے مدد سے یہ ڈیٹا آگے فارورڈ کیا جاتا ہے ٹورڈز دا کمپیوٹر میموری, اور پھر میموری سے آنورڈ ٹو دا پروسیسر. تو اصل میں یہ ڈیٹا کو میموری اور پروسیسر پر لے کے جانا اور پھر وہاں سے واپس آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اوپر ڈسپلے کرنے کے لیے لے کے آنا, یہ اس IO کنٹرولر کا کام ہوتا ہے. یہ ایڈریس لائن اور یہ جو ڈیٹا بسز ہے, ڈیٹا لائن, اور ان کو جو کمپیوٹر بسز کہتے ہیں, ان کو ہم ڈیٹیل سے ایک اور لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب جب آپ ایک کمپیوٹر ڈیوائس کو اٹیچ کرتے ہو کمپیوٹر کے ساتھ, تو اٹیچ کرنے سے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کمپیوٹر کیسے ان کو سمجھے گا؟ تو یہ اگر آپ کا جو کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر پہ آپ نے ونڈو آپریٹنگ سسٹم انسٹال کی ہوئے ہے, لائنکس ہے, یونکس ہے, جو بھی ہے, تو آپریٹنگ سسٹم کو آپ نے بتانا ہوگا کہ میں نے کون سی ڈیوائسز ان کمپیوٹر کے ساتھ رجسٹر کروائے ہیں. یعنی تو اس رجسٹریشن کے لیے ان ہارڈ ویئر کی کچھ اپلیکیشن یعنی کچھ سوٹس رولز ریگولیشن جو ہے وہ آپ نے اس کمپیوٹر میں انسٹال کرنے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ڈیوائس کنٹرولر یا ڈیوائس ڈرائیور. تو وہ ڈیوائس ڈرائیور جب آپ انسٹال کر دیتے ہو تو آپریٹنگ سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے, ہو میرے ساتھ ماؤس اٹیچ ہے, میرے ساتھ پرنٹر اٹیچ ہے, اسکینر اٹیچ ہے, اور ان کی فنکشنالٹی کیا ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. تو کیا دا سافٹ ویئر دیٹ ڈائریکٹلی انٹریکٹ ود دا ڈیوائس کنٹرولر از کالڈ دا ڈیوائس ڈرائیور. یعنی جو کمپیوٹر بیہائنڈ جب آپ USB کیبل کی مدد سے یا کوئی اسپیشل پورٹ کی مدد سے آپ کنیکٹ کر دیتے ہو اپنے پرنٹر کو کمپیوٹر کے ساتھ, تو وہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ڈیوائس کنٹرولر ہے وہ اور اس ڈیوائس کا ڈرائیور دونوں جو ہے آپس میں سینکرونائز ہو, تو تب یہ ڈیوائس کام کرے گا, اور وہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ سٹور ہوں گے ان آپریٹنگ سسٹم, تاکہ آپریٹنگ سسٹم ان ہارڈ ویئر ریسورسز کو پراپرلی ان کو کیا کر دے, ان کو مینیج کر پائے. یہ ہمارے پاس ساری ان پٹ ڈیوائسز کی ڈسکشن ہو گئی. اب آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ وہی پیریفرل ڈیوائسز ہے جو کہ کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ کو لے کے یوزر کو دے دیتے ہیں. اب یوزر کو یہ کس فارم میں ڈیٹا پرووائڈ کر کے دے دیتے ہیں؟ یہ جو کمیونیکیشن ہے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور ایکسٹرنل ورلڈ مین کہ ہیومن بینگ کے درمیان. ان پٹ میں کیا ایکسٹرنل ورلڈ ٹو دا کمپیوٹر
اور آؤٹ پٹ میں فرام دا کمپیوٹر ٹو دا ایکسٹرنل ورلڈ یہ کمیونیکیشن ہے. اب یہ کمیونیکیشن جب یہ ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ یعنی یوزر کے ساتھ جب آؤٹ پٹ شیئر کی جاتی ہے تو دو ٹو فارمز میں ہوتے ہیں. سافٹ فارم میں جو کہ اسکرین کے اوپر یعنی جو ہماری اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سافٹ فارم کہلاتے ہیں, سافٹ پروڈکشن ہے آؤٹ پٹ کی. اور اگر ہمارے پاس ہم اس کو پرنٹ کر کے کاغذ کے شکل میں اس یعنی امیج کے شکل میں اس کو ایک فلیکس کے شکل میں ہم ان کو وہ کرنا چاہے ڈسپلے کروانا چاہے تو اس کو فزیکل پروڈکشن کہتے ہیں. تو یہ آؤٹ پٹ سافٹ پروڈکشن ہوگی یا فزیکل پروڈکشن ہوگی. ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہمارے پاس ہم یوز کرتے ہیں, ڈیلی اسپیکر سے لے کر ہیڈ فون اور یہ پرنٹر اور یہ پلاٹر اور ملٹی میڈیا اور ڈسپلے اسکرین یہ ساری. اب ان کو بھی اگر ہم ان پٹ ڈیوائسز کے طرح کیٹیگرائز کرنا چاہے تو ان کی بھی ہم کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. ایک کو ہم ٹیکسٹ بیس ڈیوائسز کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ بیس ڈیوائسز جس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ فارم میں ڈیٹا آ جائے, یعنی ایسی اسکرین جو کہ صرف ٹیکسٹ کو سپورٹ کر دے. فار ایگزامپل یہ آؤٹ پٹ پرنٹر سے ٹیکسٹ کے فارم میں, تو پرنٹر اس کیٹیگری میں آ سکتی ہے. اور یہ جو ڈسپلے اسکرین ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے, لیکن وہ کچھ ڈسپلے اسکرین جو ہے آج کل تو وہ تو ملٹی ماڈل ہے, اس میں ویژول کے لیے بھی ہے گرافکس کے لیے بھی ہے, تو وہ ملٹیپل میں آ سکتے ہیں. گرافکس میں پھر یہ آ سکتے ہیں کہ آپ کو پکچرز پرنٹ کرنے ہیں, آپ نے کلر پرنٹ لینی ہے, اور یہ جو ڈسپلے اسکرین ہے جو گرافکس یوز کرتے ہیں گرافکس کارڈ ان میں ہونا لازمی ہے. اس طرح آڈیو بیس جو کہ آپ کو ساؤنڈ پروڈیوس کر کے دے دیتے ہیں, اور ویڈیو بیس جو کہ آپ اس میں ملٹیپل فریمز یعنی ویڈیو آپ چلا سکتے ہوں. تو یہ کیٹیگرائزیشن ہے. ٹیکسٹ بیسڈ کو ہم فزیکل پروڈکشن ڈیوائسز بھی کہتے ہیں اور اس کو پرنٹ بیس بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہی پرنٹر اور پلاٹر اور یہ آ جاتے ہیں. اور گرافکس کو ہم ویڈیو یا ویژول بیس آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی کہتے ہیں. اس میں جو ان کے ساتھ ہارڈ ویئر HDMI اور VGA کی مدد سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. اس میں پروجیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. آڈیو بیسڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں ہمارے پاس ساؤنڈ کارڈز آ جاتے ہیں, اسپیکر آ جاتے ہیں. اور آج اب جو اسپیچ سنتھیسائزر ہے جو سائنتھیٹک اسپیچ میرے آواز کو کنورٹ کر کے اور یعنی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کنورژن جو ہمارے پاس ہے اس کو اسپیچ سنتھیسائزر کہتے ہیں, ان کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے. ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے جس میں جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز یعنی ہمارے پاس جو اسٹوریج ڈیوائسز ہے, ایکچولی اسٹوریج ڈیوائسز ان کو ہم آؤٹ پٹ میں بھی لے سکتے ہیں اور ان کو ہم ان پٹ میں بھی لے سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس CD, DVD, فلاپی ڈسک اور USB فلیش, ان میں ہم ڈیٹا کو لے کے کمپیوٹر میں ان پٹ بھی دے سکتے ہیں اور کمپیوٹر سے ڈیٹا آؤٹ پٹ کی شکل میں لے کے یوزر کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ آؤٹ پٹ کے فارم میں بھی دیا جا سکتا ہے. اب یہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا یہ آپ اسی بک کے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ICT کے سیکنڈ ایڈیشن کے چیپٹر نمبر 2 سے ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہو. اور اس کے لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, کیونکہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر میں سے کمپیوٹر میموری کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے. تو see you in next lecture, and if you have liked this video you can subscribe to this channel and you can recommend this channel to your friend and colleague as well. Thank you so much. Allah Hafiz.